मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं ससुर जी के सामने ही कपड़े बदल लेती थी क्योंकि मेरे ससुर देख नहीं सकते थे। मैं अपने ससुर को खुद ही नहलाती थी, अपने हाथ से खाना खिलाती थी, उनके कपड़े बदलती थी। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता था कि वो मुझे घूर रहे हैं। एक दिन मेरे शोहर को ऑफिस के किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा और एक दिन मैं बिना दुपट्टे के ही ससुर जी के कमरे में झाड़ू लगा रही थी जब ससुर ने मुझे पीछे से ही, मेरा नाम हुमैरा है, मेरी शादी ऐसे ससुराल में हुई थी जहाँ पर मेरे शोहर और मेरे ससुर के अलावा कोई भी नहीं रहता था। जब ये रिश्ता मेरे घर पर आया था तो मेरे वालिदैन को अच्छा लगा था, क्योंकि आजकल कौन नहीं चाहता कि छोटी फैमिली में अपनी बेटी की शादी हो जाए। लेकिन अफसोस की बात एक ये भी थी कि मेरी शादी गांव में हुई थी। शहर में पढ़ी लिखी लड़की थी और शहर में ही शादी करना चाहती थी। मेरी चाहत थी, ख्वाहिश थी कि मेरी शादी किसी अमीर ख़ानदान के लड़के से हो। सुना था ये लड़का भी अच्छी नौकरी करता था, लेकिन मैं तो शहर के पढ़े लिखे लड़के से शादी करना चाहती थी, जबकि ये लड़का गांव का पढ़ा लिखा लड़का था। जब मेरे वालिदैन ने मुझे ये बताया कि ये लड़का बहुत अच्छा है और शहर में नौकरी करता है, लेकिन मैं ऐसे लड़के से भी शादी नहीं करना चाहती थी जो कुछ दिनों बाद ही मुझे छोड़कर शहर चला जाए और मैं उसके बिना अपनी ज़िंदगी अकेले ससुराल में रहकर गुजारूं। मेरे वालिदैन ने मुझे बताया कि वो लड़का शहर में नौकरी ज़रूर करता है, लेकिन रहता अपने घर पर ही है, लेकिन मुस्तकिल रहकर शहर में नौकरी नहीं करता। वो अपनी गाड़ी से सुबह शहर की नौकरी करने के लिए रवाना हो जाता है और रात को अपने ऑफिस से घर आ जाता है। इसका साफ मतलब ये था कि मुझे बड़ी आसानी हो जाती अगर मेरी शादी उस लड़के के साथ हो जाती है, तो मुझे जब भी अपने मेके आना होता मैं उसके साथ आ जाती और रात को अपने घर चली जाती। मुझे अपने वालिदैन से ज़्यादा दूर नहीं रहना पड़ता था। लड़का देखने में बहुत ज़्यादा स्मार्ट था, खूबसूरत था, पढ़ा लिखा था। फैमिली मेम्बर्स भी बहुत कम थे। सुना था गांव में उसका बहुत बड़ा मकान है और सिर्फ एक ससुर है जिनको आंखों से नज़र नहीं आता, वो बेचारे अंधे हैं। बेटा अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहा है और इसलिए शादी कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि उसके वालिद साहब की खिदमत करने के लिए घर में बहू आ जाए। जिस लड़के के साथ मेरी शादी होने वाली थी वो घर का अकलौता बेटा था। उसकी माँ तो काफ़ी सालों पहले ही मर चुकी थी। घर में सिर्फ दोनों बाप बेटा ही रहते थे। सुना था कि काफ़ी सालों से उन लोगों ने एक मुस्तकिल नौकरानी रखी हुई थी। वो नौकरानी पिछले 6 महीने पहले नौकरी छोड़कर जा चुकी है और तभी से ही उन दोनों को घर में काम काज की परेशानी होने लगी थी। भला वो कब तक नौकरानी के सहारे ज़िंदगी गुजार सकते थे। एक न एक दिन तो उनके बेटे को शादी करनी ही थी। ऐसा नहीं था कि मेरे ससुर शुरू से ही अंधे थे। सुना था कि उनकी आंखों की रोशनी लगभग 2 साल पहले ही गई है। उनकी आंखों में मोतिया बनता पानी आ गया था और इन्हें अपनी बीमारी के बारे में वक़्त पर पता नहीं चल सका था। धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी चली गई और एक दिन ये हुआ कि उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से जा चुकी थी और उनको दिखाई देना भी बंद हो गया था। ये रिश्ता अच्छा था, मेरे लिए इनकार की कोई वजह नहीं थी। इसलिए मेरी शादी बड़े ही सादा तरीके से उस लड़के के साथ हो गई थी। मैं अपने शौहर के साथ रुखसत होकर अपने ससुराल चली आई थी। शादी के पहले दिन गांव की सारी औरतों ने मेरा बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया था। मुझे चारपाई पर बिठाकर सभी लोगों ने तोहफे तहाइफ दिए थे। मुझे अपने ससुराल के गांव की शादी बहुत अच्छी लगी थी और यहाँ के रस्म व रिवाज भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने अपने ससुर जी को सलाम लिया। इसी तरह करते करते काफ़ी दिन गुजर चुके थे। मैं अपने ससुर के सारे काम काज किया करती थी, उनके कपड़े भी बदलती थी, पास बैठकर उनकी सारी बातें सुनती थी। वो बहू बहू कहकर मेरे करीब आ जाते थे। मेरे ससुर बहुत अच्छे आदमी थे, उनकी आदत भी बहुत अच्छी थी। लेकिन जब मैं घर का काम करती थी और मेरी नज़र अपने ससुर पर जाती थी तो ऐसा लग रहा होता था जैसे कि वो मुझे घूर रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे एहसास होता कि वो मुझे कैसे देख सकते हैं। उनकी तो आँखों की रोशनी ही नहीं है। वो मुझे देखकर मुस्कुराते भी रहते थे। कभी कभी मुझे ये बात बड़ी अजीबो गरीब सी लगती थी, वो मुझे क्यों देखे जा रहे हैं। पर हर बार मैं ये बात भूल जाती थी कि मेरे ससुर एक बूढ़े और अंधे आदमी हैं। वो अपनी आँखों से
کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ ہر روز ہمارے گھر پر الگ الگ طریقے کی عورتیں آتی تھیں اور تھوڑی بہت دیر مجھ سے بات چیت کرنے کے بعد چلی جایا کرتی تھیں۔ میرے سسر جی کا کہنا تھا کہ ہمارے گاؤں کے لوگ بہت پیار اور محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے گاؤں میں جب کوئی نئی نویلی دلہن آتی ہے تو یہاں کی عورتیں اس سے اسی طرح کی باتیں کرنے لگ جاتی ہیں۔ میرے سسر جی اپنے کمرے سے بھی باہر نہیں نکل آتے تھے۔ میں کبھی کبھی اپنے سسر کو دیکھ کر اپنے دل میں شرم لے آتی تھی، کیونکہ تھے تو میرے سسر تو ویسے ہی باپ کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ مجھے تو بس ایسا لگتا تھا جیسے میرے سسر سب کے سامنے مجھے تکتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی تو میں اپنے ماتھے پر بل ڈال کر ان کو گھورنے لگتی تھی، لیکن عجیب پاگل ہو گئی تھی۔ ہر بار یہ بات بھول جاتی تھی کہ میرے سسر جی اندھے ہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا تھا ہی نہیں، اس لیے مجھے ایسے لوگوں کی عادت بھی نہیں تھی۔ ایسا میرے ساتھ پہلی بار ہو رہا تھا کہ میں اپنے اندھے سسر جی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ میرے شوہر روٹین کے مطابق صبح کے ٹائم اپنے آفس جانے کے لیے نکل جاتے تھے اور سارا دن میں اور میرا سسر گھر میں اکیلے رہ جاتے تھے۔ میرے شوہر نے مجھے شادی کی پہلی رات ہی سمجھا دیا تھا کہ تمہیں میرے ابو جی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ کافی سالوں سے ہمارے گھر پر نوکرانی رہ رہی تھی اور وہ ابو جی کا بہت خیال رکھتی تھی، کیونکہ صبح کے ٹائم پر تو میں جاب کے لیے نکل جایا کرتا تھا۔ جب ابو جی کی آنکھوں کی روشنی تھی تب وہ بھی کھیتوں میں کام کاج کرنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے، لیکن جب سے ان کی آنکھوں کی روشنی گئی تھی انہوں نے گھر پر ہی رہنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ مہینوں تک نوکرانی نے ہمارا ساتھ دیا اور اس کے بعد وہ نوکرانی بھی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ تبھی سے ہمارے گھر میں بہت زیادہ پریشانی ہو گئی تھی۔ آس پڑوس والی آنٹی آ کر میرے ابو جی کے لیے کھانا بنا کر جایا کرتی تھی، لیکن پھر ہم اس طرح سے کب تک کسی کی مدد لے سکتے تھے۔ شادی کی پہلی رات میرے شوہر نے میری بہت تعریف کی تھی اور اپنے شوہر سے تعریف سن کر میں بہت زیادہ خوش و خرم ہو گئی تھی۔ میں نے انہیں بھروسہ دلایا تھا کہ میں آپ کے ابو جی کا ہمیشہ خیال رکھوں گی، انہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گی۔ صبح صبح جب میں سو کر اٹھتی تو سب سے پہلے اپنے سسر جی کے لیے ناشتہ بناتی تھی۔ ایک دو دن تو میرے شوہر بازار سے بھی ناشتہ لے آئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تم نئی نویلی دلہن ہو، کچھ دن تو آرام کر لو، اس کے بعد تمہیں ہی اس گھر کا سارا کام کاج سنبھالنا ہے۔ لیکن میں نے گھر کا سارا کام کاج سنبھالنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اس گھر میں کوئی عورت نہیں تھی گھر کا کام کاج کرنے کے لیے۔ بھلا میرے شوہر کب تک اس طرح سے بازار سے کھانا یا پھر ناشتہ لے کر آتے؟ ایک نہ ایک دن تو مجھے یہاں کا کچن سنبھالنا ہی تھا۔ میرے سسر جی بھی کہتے تھے بہو ایک دو دن کھانا بازار سے آ جائے گا، لیکن میں نے کہا نہیں ابو جی، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جو ہمیشہ آرام کرتی رہوں۔ میں اپنی ذمہ داری نبھانا چاہتی ہوں اور گھرداری کو اپنے کندھوں پر چلانا چاہتی ہوں۔ یہ گھر تو مجھے ہی سنبھالنا پڑے گا۔ میری بات سن کر میرے سسر اور شوہر بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا ہمیں اپنے گھر کے لیے ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی۔ میرے شوہر کہنے لگے تم بہت خوبصورت ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ سمجھدار بھی ہو، عقل مند بھی ہو۔ میں نے ناشتے کی میز پر ناشتہ لگا دیا اور میرے سسر جی بھی ناشتہ کرنے کے لیے میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ان کے سامنے بیٹھ گئی تھی، پھر میں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے ناشتہ نکال کر دیا۔ میرے شوہر نے ابو جی کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروایا تھا۔ میرے شوہر دھیمے دھیمے مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ میرے شوہر جب گھر پر آتے تو سب کچھ اپنے ابو کو اپنے ہاتھوں سے ہی کھلاتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اب اگلی بار سے میرے پیچھے میری یہ ذمہ داری تم نبھاؤ گی۔ میں نے اپنے شوہر کو خوش ہوتے ہوئے کہا کہ جی جی کیوں نہیں، میں گھر کی ساری ذمہ داری خود سنبھال دوں گی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے سسر اب بھی میرے سامنے بیٹھ کر مجھے گھور رہے تھے۔ میرے سسر جی کا ناشتہ ختم ہو گیا تو میرے شوہر ان کے پاس رکھی ہوئی چیز سے اٹھ کر میرے برابر میں پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ میرے شوہر مجھ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ اپنے شوہر کے جانے کے بعد جب میں گھر کا کام کاج کرتی تھی تو اپنے گلے میں دوپٹہ نہیں ڈالتی تھی، یہی سوچتی تھی کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، سسر جی ہی تو ہیں
اور انہیں بھی تو دکھائی نہیں دیتا تھا، اس لیے میں گھر ہی میں رہتے ہوئے کسی بھی حلیے میں کام کاج کرتی رہتی تھی اور اپنے سسر جی کے سامنے بھی کسی بھی حالت میں چلی جایا کرتی تھی۔ میرے سسر اتنے اچھے تھے اور بہت ہی اچھی عادت کے مالک بھی تھے۔ کبھی کبھی مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ اتنے اچھے انسان کی آنکھوں کی روشنی کیسے جا سکتی ہے۔ وہ بیچارے اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی اور اس کی بیوی کو بھی نہیں دیکھ سکے۔ میرے سسر کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی۔ ایک بار میرے شوہر نے مجھے بتایا تھا کہ میرے ابو جی بہت ایماندار انسان ہیں، گاؤں میں کوئی بھی انہیں برا بھلا نہیں کہتا۔ وہ ہمیشہ سے ہی لوگوں کا فائدہ کرتے ہوئے آئے ہیں۔ سب لوگ میرے ابو جی کی بہت عزت احترام کیا کرتے ہیں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا تھا، کیا آپ نے اپنے ابو جی کا علاج نہیں کروایا تھا؟ میرے شوہر کہنے لگے، ان دنوں شہر میں میری بہت اہم میٹنگ چل رہی تھی، اس لیے میں کچھ ہفتوں کے لیے وہاں پر رکا ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مجھے اپنی پریشانی بتا کر پریشان کر دیں۔ انہوں نے مجھے اپنی پریشانی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا اور اسی طرح سے دھیرے دھیرے ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی۔ جب میں بہت دنوں کے بعد گھر واپس آئی تب مجھے یہ بات پتہ چلی۔ اگر وہ مجھے وقت پر بتا دیتے تو میں انہیں اپنے ساتھ شہر لے جا کر ان کا اچھے سے علاج کروا دیتا اور شاید وہ ٹھیک ٹھاک بھی ہو جاتے، لیکن انہوں نے اپنا علاج نہ کروانے کی ضد باندھ لی تھی۔ انہوں نے تو مجھے اس وقت نکلنے کے بعد بتایا۔ میں نے اس کے بعد بھی ابو جی سے بہت کہا تھا کہ میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں، آپ کی آنکھوں کی روشنی ہو سکتا ہے واپس آ جائے، لیکن ابو جی ہر بار منع کر دیا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ بیٹا میری عمر ہو گئی ہے، میں نے تو اپنی زندگی میں کافی کچھ دیکھ لیا ہے، اب تمہارے زندگی جینے کا وقت ہے، تم شادی کرو، اپنی زندگی جیو، میرا کیا ہے، ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، بوڑھا ہو چکا ہوں، دھیرے دھیرے جسم کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی رہیں گی اور ایک دن میرے ساتھ ساتھ سب کچھ ختم ہو جائے گا، تم فکر مت کرو، پریشان نہ ہو، میں دیکھ نہیں سکتا، سن سکتا ہوں نا، تم سب کو محسوس کر سکتا ہوں، تو بس تمہیں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں اور اپنے جیتے جی چاہتا ہوں کہ تمہارا گھر بس جائے۔ بس یہی کہہ کر ابو جی بات ختم کر دیا کرتے تھے اور ابھی تک ایک بار بھی میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے پاس نہیں گئے تھے۔ میں نے کہا، آپ زبردستی ابو جی کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے؟ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ انہیں نہیں پتہ کہ ابو جی بڑے ضدی آدمی ہیں، میں ان کے ساتھ زیادہ زور زبردستی نہیں کر سکتا تھا، شاید وہ اپنی زندگی میں اسی طرح سے خوش ہیں۔ میرے شوہر نے کہا تھا کہ وہ میرے آنے سے پہلے ان کے سارے کام کاج کیا کرتے تھے، لیکن اب کے کام کرنے کی ساری ذمہ داری میری ہو گئی ہے۔ میں اپنے سسر کو اپنا باپ سمجھ کر ان کے سارے کام کاج کیا کرتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو یقین دلایا تھا کہ آپ کو میرے ہوتے ہوئے گھر میں کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں نے اپنے سسر کی پرانی فوٹوز دیکھے تھے جن میں ان کی آنکھوں کی روشنی تھی اور میری ساس بھی زندہ تھی۔ میری ساس بھی بہت زیادہ خوبصورت عورت تھی اور میرے سسر جی اپنی جوانی میں بہت ہینڈسم اور خوبصورت تھے۔ دراصل میری ساس میرے سسر سے ڈبل کم عمر کی تھی۔ میرے سسر بہت زیادہ عمر کے تھے، پھر بھی وہ بہت زیادہ ہینڈسم اور خوبصورت لگتے تھے۔ اب بھی اگر ان کی آنکھوں میں روشنی ہوتی تو وہ اچھے سے تیار ہو کر گھر سے باہر نکلتے تو کوئی بھی انہیں بوڑھا نہیں کہتا۔ شاید ان کی پریشانی کی وجہ سے ان کے چہرے سے عمر زیادہ لگنے لگتی ہے۔ ایک دن میرے سسر کہنے لگے، دیکھو بہو، میرے نصیب میں کیا لکھا ہے، میں اپنے بہو کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے کہا، سسر جی کوئی بات نہیں ہے، آپ اس طرح سے بھی میری موجودگی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ شادی کے کچھ دن ہی تو اسی طرح سے گزرتے چلے جا رہے تھے، لیکن ہوش تو میرے تب اڑے تھے جب میرے شوہر کو کچھ دن کے لیے شہر میں رکنا پڑ گیا تھا۔ میں نے انہیں کہا بھی تھا کہ آپ مجھے ان دنوں میرے میکے میں چھوڑ دیں، لیکن میرے شوہر کا کہنا تھا کہ میں انہیں اس طرح سے تمہارے میکے میں نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ یہاں پر میرے ابو جی موجود ہیں، ان کا خیال کون رکھے گا۔ میرے شوہر جا چکے تھے اور مجھ سے کہہ کر چلے گئے تھے کہ میرے پیچھے میرے ابو جی کا تمہیں بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا، ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی تم ہی کھلاؤ گی اور ان کے کپڑے وغیرہ بھی تم ہی تبدیل کرواؤ گی۔ کھانے کی بات تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن یہ کپڑے، اپنے شوہر کی یہ بات سن کر میرا تو
دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا بھی تھا کہ مجھے کپڑے تبدیل کروانے والی بات تو ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، میں بھلا کیسے ان کے کپڑے تبدیل وغیرہ کروا سکتی ہوں۔ میرے شوہر نے کہا تھا کہ تمہیں تو پتہ ہے کہ ابو جی کو آنکھوں سے نہیں دکھ سکتا، مان لو کہ اگر تمہارے میکے میں تمہارے ابو جان کے ساتھ ایسا کچھ ہو جاتا ہے اور ان کے آگے پیچھے ان کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، صرف تم ہوتی، تو تم بھی اپنے ہاتھوں سے ہی پہناتی نا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ میرے ابو جی کو کہ میرے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو جائے۔ میرے شوہر کہنے لگے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ تم میرے ابو جی کے سارے کام کاج کر لیا کرو۔ میں پریشان سی ہو گئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ کام کروں یا نہیں۔ بھلا میرے سسر جی بھی ایسے ہی تھے تو میرے سسر ہی میرے باپ جیسے تھے، کوئی چھوٹا بچہ ہوتا تو میں یہ کام اپنے شوہر کے ٹوکے بنا ہی کر دیتی، لیکن اپنے سسر کا یہ کام کرنے کے بارے میں مجھے شرم و حیا آ رہی تھی۔ میرے شوہر کے جانے کے بعد میرے سسر جی نے مجھے آواز لگائی، وہ بہو بہو کہہ کر مجھے پکار رہے تھے۔ میں بھاگی بھاگی اپنے سسر جی کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ میرے سسر دھوتی اور بنیان پہنے ہوئے کھڑے تھے، اور پہلے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بہو کیا بیٹا جا چکا ہے؟ میں نے انہیں کہا ہاں، ابھی کچھ آدھا گھنٹہ پہلے ہی نکلے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن تم مجھے ذرا شرٹ اٹھا دو، نہ جانے شرٹ کہاں پر رکھی ہوئی ہے۔ سارے بیڈ پر میں نے ہاتھ مار مار کر دیکھ لیا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میری شرٹ بیڈ پر ہے بھی یا نہیں۔ میرے سسر جی کی شرٹ بیڈ کے کنارے پر لٹکی ہوئی تھی۔ میں نے وہ شرٹ ان کے ہاتھ میں دے دی اور انہوں نے جیسے تیسے کر کے شرٹ کو پہن لیا تھا، لیکن وہ بٹن الٹے سیدھے لگا رہے تھے۔ مجبوراً مجھے ہی آگے بڑھنا پڑا۔ میں نے کہا کہ آپ چھوڑ دیجئے، میں بٹن بند کر دیتی ہوں۔ میں نے اپنے سسر جی کی شرٹ کا بٹن لگایا تو میرے سسر جی مسکرا رہے تھے اور اچانک ان کا ہاتھ میری کمر پر لگ گیا تھا۔ میں ان سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ ان کا ہاتھ کہاں پر لگ رہا ہے۔ جیسے ہی انہیں لگا کہ ان کا ہاتھ میرے اوپر سے ٹچ ہو گیا ہے تو فوراً ہی انہوں نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا تھا۔ شاید ان کا ہاتھ دھوکے سے ٹچ ہو گیا تھا۔ میں نے ان کو شرٹ پہنا دی تھی۔ پھر میرے سسر نے کہا بہو میرے بال بھی بنا دو۔ میں نے ڈریسنگ سے کنگھا لے کر اپنے سسر جی کے بال بھی بنا دیے تھے۔ میرے سسر کہنے لگے بہو ذرا مجھے اپنے ہاتھ دو۔ میں نے کہا کیوں ابو جی کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگے دو تو ذرا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے انہیں اپنے ہاتھ پکڑوا دیے تھے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ کیوں میرا ہاتھ پکڑنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے میرے دونوں ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں میں تھام لیے اور کہنے لگے تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے ہمارے گھر کو بہت اچھی طرح سے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ تمہاری جگہ اگر کوئی اور عورت ہوتی تو شاید کبھی نہ سنبھال پاتی۔ میرے سسر جی نے میرے ہاتھوں کو بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا تھا۔ میں ان کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کو چھڑوانے کی بہت زیادہ کوشش کر رہی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ بہو ابھی یہیں پر رہو، اتنی جلدی کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں دیکھ تو نہیں سکتا، لیکن محسوس تو کر سکتا ہوں، اس لیے تمہارا ہاتھ پکڑنا چاہتا ہوں۔ بہو کیسی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی بیٹی بھی نہیں دی۔ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو شاید وہ بھی تمہاری طرح میری خدمت نہیں کرتی۔ تمہیں پتہ ہے جب میری بیوی کی موت ہوئی تھی تب مجھے اس کی موت کا بڑا افسوس ہوا تھا، گہرا دکھ لگا تھا، کیونکہ وہ میری ہم سفر تھی اور ہمارے گھر کے اکلوتی عورت تھی۔ میرے بیٹے کو اور مجھے چھوڑ کر وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ دونوں کو بہت اچھی طرح سے سنبھالتی تھی، خیال رکھا کرتی تھی، لیکن اس کے بعد ساری ذمہ داری اکیلے میرے بیٹے کے کندھے پر آ گئی تھی۔ اور شادی کے بعد تم نے بھی کچھ دن اچھی طرح نہیں گزارے، کیونکہ سارا بوجھ تم پر پڑ گیا ہے۔ وہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ سب کچھ کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا آپ کسی پر بھی بوجھ نہیں ہو اور مجھ پر تو بالکل بھی نہیں ہو۔ میں آپ کی بیٹی کی طرح ہوں، مجھے آپ اپنی بیٹی ہی سمجھو۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگ گئے تھے، کہنے لگے تم بہت اچھی ہو اور میرا کتنا خیال رکھتی ہو، لیکن ابھی بھی انہوں نے ہاتھ بڑے مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوا تھا۔ میں نے ان سے کہا ابو جی میرا ہاتھ چھوڑ دیجئے، مجھے کچن میں جا کر کھانا بھی بنانا ہے۔ میرے سسر نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور میں فوراً ہی کچن میں چلی آئی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا
میرے سسر کی حرکتیں کچھ عجیب و غریب سی ہونے لگ گئی تھیں۔ 2 مہینے گزر گئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب کام آفس میں کام کا سیزن آتا ہے تو انہیں اسی طرح دن رات محنت کرنی پڑتی ہے اور وہیں پر رہ کر دن گزارنے پڑتے ہیں۔ ادھر میرے سسر جی میرے ساتھ بہت زیادہ فری ہونے لگ گئے تھے۔ اب تو وہ مجھے آواز لگا کر کہتے تھے کہ مجھے شرٹ پہنا دو۔ شرٹ کے بٹن مجھ سے ٹھیک سے بند نہیں ہوتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ میرے سر میں مالش کر دو اور میری ٹانگیں دبا دو، اور کبھی وہ مجھ سے اپنے سر میں تیل لگواتے تھے۔ چھوٹے موٹے کام تو وہ خود بھی کر سکتے تھے۔ شادی سے پہلے مجھے لگا تھا میرے سسرال میں صرف میرے شوہر اور میرے سسر ہیں تو مجھے گھر میں کوئی بھی کام کاج زیادہ نہیں کرنا پڑے گا، لیکن میں تو اپنے سسر جی کی وجہ سے گھن چکر سی بن کر رہ گئی تھی اور سارا دن بس مجھے کام ہی کام ہوتے تھے۔ مجھے آرام کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا کیونکہ میرے سسر جی کے بہت سارے کام ہوتے تھے۔ وہ بہانے سے مجھے آواز لگا کر اپنے کام نکلواتے رہتے تھے۔ میں موقع دیکھ کر آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں گئی ہی تھی، تب ہی اچانک میرے سسر جی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ بہو بہو چلا رہے تھے۔ میں باہر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی، ان کے کمرے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں موبائل فون پکڑ کر بڑے زور زور سے ہنس رہے تھے۔ جب میں ان کے کمرے میں گئی اور میں نے کہا جی بتائیں کیا کام ہے، تو وہ زور زور سے ہنسنے لگے اور کہنے لگے آؤ بہو میرے پاس آ کر بیٹھو، دیکھو موبائل پر کتنے اچھے جوکس آ رہے ہیں۔ میرے سسر کو کبھی کبھی میں موبائل فون پر جوکس لگا کر دے دیا کرتی تھی اور وہ جوک سن کر زور زور سے ہنستے رہتے تھے۔ میں نے ان سے کہا آپ سن رہے ہیں، آپ ہی سنتے رہیں، میں اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ میرے سسر جی نے کہا بہو آرام تو ہوتا ہی رہے گا، یہاں میرے بیڈ پر ہی لیٹ جاؤ، آرام بھی کرتے رہنا اور جوکس بھی سنتے رہنا۔ اپنے سسر جی کی یہ بات سن کر میں بہت زیادہ حیران و پریشان رہ گئی تھی کہ وہ مجھے اپنے بستر پر لیٹنے کی بات کر رہے تھے۔ میں ان کے بستر پر جا کر بیٹھ گئی اور ان سے کہا کہ میں سارا گھر کا کام کاج کرتی رہتی ہوں اور اب میں 10-5 منٹ کے لیے آرام کرنے کے بعد مجھے کچن میں جا کر کھانا بھی بنانا ہے، بتائیں میں کیا کیا کام کروں؟ سارے کام کاج چھوڑ کر میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھ کر جوک سنوں؟ میں نے یہ بات بڑے کڑک لفظوں میں کہی تھی، غصے میں کہا تھا تاکہ میرے سسر کو احساس ہو جائے کہ مجھ پر کتنی ذمہ داریاں ہیں۔ وہ میری بات سن کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے میرے پاس بیٹھو اور میرے ساتھ جوک سنو گی تو تمہاری طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور تم ایکٹیو بھی رہا کرو گی۔ کام کا کیا ہے، کام چھوڑ دو، کام تو ساری زندگی کے ہی ہیں، کام تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتے۔ میں اپنے سسر جی کے بستر پر جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں اگر آپ کو بھوک لگے گی تو آپ کیا کھاؤ گی؟ تو وہ ہنس کر کہنے لگے تم میرے قریب بیٹھ جانا، میرے لیے یہی بہت ہے۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا خبردار جو اب آپ نے مجھے آواز لگا کر بیوقوف یا پاگل بنانے کی کوشش کی۔ میرے سسر جی ابھی بھی ہنس رہے تھے۔ میں فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی اور جا کر لیٹ گئی تھی۔ میں کام کرتے کرتے بہت زیادہ تھک جایا کرتی تھی، اس لیے میرا رویہ بہت زیادہ چڑچڑا سا ہونے لگ گیا تھا۔ میں اپنے میکے میں نے اتنا زیادہ کام نہیں کیا تھا، لیکن یہاں پر تو حد سے زیادہ کام بڑھ گیا تھا۔ میرے سسر گھر کا کھانا ہی کھاتے تھے، کبھی بازار کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ میرے شوہر کا کہنا تھا ہمیشہ میرے ابو جی کو گھر کا بنا ہوا تازہ کھانا ہی کھلانا ہے، باہر کا کھانا مت کھلانا ورنہ ان کا پیٹ خراب ہو جائے گا، طبیعت بگڑ جائے گی۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد میں کچن میں چلی گئی۔ کچن میں جانے کے بعد میں نے کھانا بنایا اور جب کچن سے باہر نکلی تو دیکھا گھر گندا ہوا پڑا ہے۔ پھر میں نے صفائی کی اور پھر سوچا کہ شام کا ٹائم ہے، ایک بار پھر سے سسر جی کے کمرے کی صفائی کر دیتی ہوں۔ گرمی بہت زیادہ ہو رہی تھی، اس لیے میں نے دوپٹہ نہیں پہنا ہوا تھا اور میں ویسے بھی زیادہ تر گھر میں دوپٹہ نہیں پہنتی تھی۔ میرے سسر جی اپنے کمرے میں ہی چیئر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ان کے کمرے کی جھاڑو لگا رہی تھی۔ وہ بہت خاموش بیٹھے ہوئے تھے اور میں اپنے کام میں مصروف تھی۔ اگلے ہی پل جیسے ہی میں پلٹی، یہ دیکھ کر میں حیران و پریشان رہ گئی تھی کہ میرے سسر میرے پیچھے ہی کھڑے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں بہو، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ کمرے کے اندر تم ہی ہو یا کوئی اور ہے۔
آپ یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں؟ بھلا اس گھر میں میرے اور آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں رہتا۔ انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بستر پر بیٹھ گئے تھے اور ان کی آنکھوں کو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، خوف آ رہا تھا۔ ان کی آنکھیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کی نظریں مجھ پر ہی ٹکی ہوئی ہیں۔ مجھے شرم بھی آ رہی تھی کیونکہ میں نے دوپٹہ نہیں پہنا تھا۔ میں اپنے سسر کا اپنے ہاتھوں سے ہی کھانا بناتی تھی۔ رات کے ٹائم پر میں ان کو کھانا کھلانے کے لیے ان کے کمرے میں چلی گئی تھی اور انہیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میرے سسر میرے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے بہت زیادہ خوش نظر آتے تھے اور کسی نہ کسی بات پر وہ میرا ہاتھ بھی مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور بس میری ہی تعریفیں کیا کرتے رہتے تھے۔ کہتے تھے کہ تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا بہت مزیدار ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ تم بھی اتنی ہی زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اب دھیرے دھیرے مجھے اپنے سسر کی حرکتوں پر بہت زیادہ عجیب لگنے لگ گئی تھی۔ مجھے اپنے سسر سے اب الجھن سی ہونے لگ گئی تھی۔ وہ کسی نہ کسی بہانے سے میرے جسم پر کہیں بھی ہاتھ مار دیتے تھے اور مجھے ٹچ کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ میں سمجھنا چاہ رہی تھی کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ میں اپنے سسر کی طرف سے اب بہت زیادہ پریشان رہنے لگ گئی تھی۔ اپنے شوہر کو اگر ان کی حرکتوں کے بارے میں بتاتی تو کس طرح سے بتاتی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں، اس لیے میرے شوہر میری کسی بھی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ میں یہی سب سوچ ہی رہی تھی اور رات کے 8 بجے تک میں اپنے کمرے میں سو گئی تھی۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہی رہتا تھا۔ میں بہت زیادہ گہری نیند میں سو رہی تھی، پر اچانک گھبرا کر میری آنکھ کھل گئی کیونکہ مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیروں پر گدگدی کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے سسر ہی تھے۔ میں نے جلدی سے اپنے گلے میں دوپٹہ ڈال لیا اور اپنے سسر سے کہا جی بتائیں آپ کو کوئی کام کاج ہے کیا؟ میرے سسر نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ میں کوئی اندھا نہیں ہوں، میں سب کچھ دیکھ سکتا ہوں۔ یہ سن کر تو میں اور بھی زیادہ حیران و پریشان ہو گئی تھی کہ آخر وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے چہرے کی شاطر والی مسکراہٹ دیکھ کر مجھے ڈر لگنے لگا تھا اور میں بہت زیادہ پریشان بھی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا آپ یہ سب کچھ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے سسر جی کہنے لگے ہاں ہاں میں سب کچھ سچ سچ کہہ رہا ہوں۔ میرے سسر نے جلدی سے آ کر مجھے مضبوطی سے دبوچ لیا۔ میں خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کر رہی تھی لیکن وہ میری کوئی بات نہیں سن رہے تھے۔ میں چیخنے چلانے کی بھی کوشش کر رہی تھی۔ انہوں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا اور پھر اس کے بعد وہ ہوا جو میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے اپنے سسر سے ایسی امید بالکل بھی نہ تھی۔ انہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ اندھے ہیں اور اس بات کا فائدہ انہوں نے مجھ پر اٹھا لیا تھا۔ انہوں نے میری عزت کو تار تار کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے، میں آپ کی ساری سچائی اپنے شوہر کے سامنے کھول کر ہی رہوں گی۔ میرے سسر کہنے لگے کس طرح کھولو گی؟ میرا بیٹا کبھی بھی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا کیونکہ اسے تو پتہ ہے کہ اس کا باپ اندھا ہے۔ وہ تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کرے گا بلکہ تمہیں ہی اس گھر سے دھکے مار کر نکال ڈالے گا۔ اگر تم نے اس کے والد پر کبھی بھی اس طرح کا الزام لگانے کی کوشش کی۔ میں اپنے سسر کی بات سن کر بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ مجھے خوف آنے لگا تھا، یہ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میرا شوہر کبھی بھی میری بات پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ لیکن میرے سسر نے جو میرے ساتھ آج کیا تھا وہ میرے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ثابت ہوا تھا۔ میں بالکل لاچار ہو گئی تھی اور زمین پر بیٹھ کر زور زور سے زاروں قطار روئی چلی جا رہی تھی۔ میرے سسر کہنے لگے میری نظر تم پر پہلے دن سے ہی ہے کیونکہ تم بہت زیادہ خوبصورت ہو۔ میں نے ان سے کہا آپ نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ انہوں نے بتایا کہ میں بہت محنت مزدوری کر کے اپنے بیٹے کو پال پوس رہا تھا، لیکن جب سے وہ شہر گیا تھا اس نے مجھ پر دھیان دینا ہی بند کر دیا تھا۔ پھر میں نے ایک پلان بنایا، منصوبہ تیار کیا کہ اپنے بیٹے کا دھیان اپنی طرف کرنے کے لیے مجھے اندھا بننا پڑے گا۔ اس لیے میں نے اپنے بیٹے سے جھوٹ بول دیا۔ اس جھوٹ کا اثر یہ ہوا کہ میرے بیٹے کا پورا دھیان مجھ پر ہی رہنے لگا تھا۔ پھر اس نے شادی کی اور وہ تمہیں گھر پر لے کر آ گیا۔ تمہیں تو دیکھتے ہی میری نیت تم پر خراب ہو گئی تھی اور میرا بیٹا یہی سمجھتا رہا
کہ میں اندھا ہوں، اور تم نے بھی اس بات پر یقین کر لیا کہ تمہارا سسر اندھا ہے۔ مجھے تو یہ بات پتہ ہے کہ میرا بیٹا ہر تیسرے چوتھے مہینے میں 1 یا 2 مہینے کے لیے اپنے آفس میں ہی رک جاتا ہے۔ میں اس بات کا موقع ڈھونڈ رہا تھا کہ کب وہ جائے گا اور کب میں تمہارا فائدہ اٹھاؤں گا۔ میں بڑی لاچار اور بے بس ہو کر یہ سب کچھ سن کر بہت رو رہی تھی، لیکن شاید میری قسمت بہت اچھی تھی۔ جب میرے سسر نے مجھے اپنی کہانی بتانی شروع کی تھی، تبھی میرے شوہر دروازے پر کھڑے ہو کر ان کی ساری باتیں سن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کو کچھ بھی بتانے کی، سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ انہوں نے خود ہی اپنے کانوں سے اپنے ابو جی کی ساری باتیں سن لی تھی۔ دراصل 22 اگست کو میرا برتھ ڈے ہوتا ہے۔ میرے شوہر کو یہ بات پتہ تھی کہ میرا برتھ ڈے آنے والا ہے، اس لیے میرے شوہر مجھے سرپرائز دینا چاہتے تھے، حیران کر دینا چاہتے تھے۔ 22 تاریخ کی ہی رات کو شہر سے گھر آنے کے لیے نکل گئے، کیونکہ وہ مجھے سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ اور جب وہ گھر پر آئے تو انہوں نے دروازہ کھلا ہوا دیکھا۔ انہوں نے اپنے ابو جی کی ساری باتیں سن لی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر میرے شوہر نے انہیں بہت زیادہ مارا تھا۔ ان سے سارے رشتے ناطے ختم کر کے وہ مجھے اپنے ساتھ شہر لے کر چلے گئے تھے۔ میرے شوہر نے اپنے ابو جی کی طرف سے بہت معافیاں مانگی تھی۔ اب میں اپنے شوہر کے ساتھ اسی شہر میں رہتی ہوں، اور میرے سسر کے رویے اور سلوک پر میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے، اور اب ہم ہنسی خوشی خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو اس ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں، تاکہ آنے والی نئی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔